बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ ने मोर्चा संभाल लिया है और एक अहम तरीन खिताब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से आया है। अगले एक साल में क्या कुछ होने वाला है, ये मामला क्या है, जनरल आसिम मुनीर ने क्या बातें की हैं, और इस अहम तरीन खिताब के बाद जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात एक इंतहाई मुख्तसर लेकिन एक मुलाकात हुई है कुछ सहाफियों से, 3-4 सहाफियों से, और उस मुलाकात के अंदर जनरल आसिम मुनीर ने कुछ बातें कही हैं और ये बातें फौज की पॉलिसीज के हवाले से भी हैं। और जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो तकरीर के दौरान, जो उनके खिताब के दौरान बातें उन्होंने कही हैं आर्मी चीफ ने, वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं और आपको पता है कि इस वक्त जाहिर बात है कि फौज या फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो जेर बहस रहती है पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात के अंदर। और अगर इमरान खान साहब को देखा जाए, इमरान खान साहब की सियासत को देखा जाए, तो वो भी इस वक्त ताकतवर हलकों के साथ एक दौराहे पर है और बहुत सी चीजों के अंदर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हैं। 9 मई को जो अंदोहनाक वाकयात हुए, इंतहाई अफसोसनाक, उन वाकयात के बाद से मामलात और ज्यादा बिगड़े और चीजें जो है उनमें बेहतरी की जो हल्की सी उम्मीद भी थी, मध्यम सी उम्मीद भी थी, वो भी बिल्कुल दम तोड़ गई। और अभी रिसेंटली आप देख लें कि मुख्तलिफ इल्जामात जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर लगाए जाते हैं पीडीएम की हुकूमत की जानिब से, स्पेसिफिकली अभी की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके हवाले से और बिलखुसूस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। उनकी जब तैनाती थी उस वक्त से लेके आज के दिन तक, उनकी इवन जो अपॉइंटमेंट से कुछ दिन पहले से लेकर आज के दिन तक इमरान खान साहब की जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बहुत सी चीजें जो हैं वो गाय बगाए या तो पीडीएम की जमातों के लोग या फिर ऐसे सहाफी जो कि एंटी इमरान नैरेटिव रखते हैं उनकी तरफ से सामने आता रहा है। और इसमें कोई नई चीज नहीं है, अब तो आदत हो चुकी है। और इसमें बहुत सी चीजें हैं कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर जब डीजीआईएस आए थे उन्हें क्यों हटाया, उस पर एक थ्योरी है। और अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो 2-3 बातें कही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इमरान खान साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से उनका राब्ता एक तरह से मुश्तरका दोस्त के जरिए हुआ और ये बात कम्युनिकेट इमरान खान साहब तक की गई कि बिल्कुल वो अनबायस्ड रहेंगे। बहुत से कुछ ये जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं इनके अंदर वो किसी भी तरह से अपना जो एक आप कह लें कि कोई जाती पसंद नापसंद उस चीज़ को मुसल्लत नहीं करेंगे। और ये चीज़ जो है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बकौल इमरान खान साहब को कम्युनिकेट भी की गई। अब ये सारी बातें एक जानिब, और कल जो मामलात हुए जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक सहाफ़ी हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, शाहीन सहबाई साहब, उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह की बात की कि जी खौफ के बुत उस दिन टूटे थे। मैं आई विटनेस था जब पेशावर में जनरल अयूब खान जो हैं उनके ऊपर, जनरल अयूब के ऊपर एक नौजवान ने गोली चला दी, गोली नहीं लगी लेकिन जनरल अयूब मेज़ के नीचे छुप गए और उस दिन खौफ और डर जो है उसकी फ़ज़ा जो है वो ख़त्म हो गई थी, वो उसका पहला दिन था। और इनडायरेक्टली उन्होंने ये परसेप्शन देने की कोशिश की कि खौफ और डर की फजा ऐसे ही खत्म होती है। अलबत्ता शाहीन सहबाई साहब ने अभी एक क्लैरिफिकेशन भी दे दी हुई है कि इमरान खान साहब का इस सब के अंदर क्या ताल्लुक, और कोई ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू तो था नहीं वजाहत सही मुईद पीरजादा साहब के साथ गालिबन। और उसके अंदर इन्होंने जो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की है वो इन्होंने एक आई विटनेस के तौर पे किया। और इमरान खान का उसके साथ क्या ताल्लुक, अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब, मुझे जाती तौर पे शाहीन सहबाई साहब के इस ट्वीट का नहीं पता था, मुझे उनके इस इंटरव्यू का नहीं पता था। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा, चले आवाम शायद नज़र ना रखे, हमें तो नज़र रखनी पड़ती है डिजिटल मीडिया के ऊपर और पूरा दिन इसी काम में लगता है, हमारा तो काम भी ये, हमें नहीं पता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट के बाद, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान आर्मी चीफ पर अल्लाह ना करे कि ये पॉसिबिलिटी भी पता नहीं ये कैसे डिस्कस कर लेते हैं, कातिलाना हमला जो है उसकी बुनियाद बना रहे हैं। अलबत्ता खान साहब ने उसका जवाब भी दिया और उस चीज़ की मजम्मत भी की कि ये मामला ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि चाहे जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर उस वक्त के DG/ISPR और मौजूदा DG/ISI दोनों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या उसके बाद अभी रिसेंटली जो DG/ISPR है मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें 9 मई के वाकयात के हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसकी पॉलिसी को सामने रखा जाना हो, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, बहुत दो टोक
ٹوک ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی بہت دو ٹوک انداز کے اندر جو موقف ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے، اور پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے حوالے سے جواب بھی پی ٹی آئی، چاہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہو یا دیگر چیزیں ہو، پی ٹی آئی جو ہے وہ ان چیزوں کا جواب جو ہے وہ لگاتار دیتی رہتی ہے۔ اب ایک تقریب ہوئی ہے جی اسلام آباد کے اندر، اور یہ ایک بہت بڑے لیول پہ تقریب ہوئی ہے، غالباً یہ کنونشن سینٹر کے اندر تھی اسلام آباد کے، اور اس کے اندر یہ گرین پاکستان کے حوالے سے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان وہ پوٹینشل جو ہے اسے ایکسپلائٹ ہی نہیں کر پایا جو پاکستان کے، بلکہ ہم زراعت ایک ہی ہمارے پاس چیز تھی، ہم نے وہ بھی ہاتھ سے گنوا دی، اور زراعت کا شعبہ، اور میں ذاتی طور پہ اس شعبے سے منسلک ہوں، اور ہم ظاہری بات ہے نسل در نسل یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، زمینیں دیکھ رہے ہیں، زراعت کے شعبے کو دیکھ رہے ہیں، اور جتنی مشکلات ایک کسان کے لیے یا پھر زراعت کے پیشے کے لیے اتنی پاکستان میں کسی اور شعبے کے لیے نہیں ہے، اور اس شعبے کے لیے جو آپ کے ملک کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو ایک اچھا انیشیٹو ہے گرین پاکستان انیشیٹو، اور اس سب کے اندر ایک تقریب ہوئی، اس میں دو عام ترین شخصیات نے شرکت کی، ایک ساتھ آئے سیکنڈ سیشن کے اندر، اور اس میں 2,000 بندہ تھا بیسیکلی، اور اس میں کسان، آپ کے ڈپلومیٹس اور سارے سٹیک ہولڈرز، اور بالخصوص ملک کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے جو کسان ہیں، جو فارمرز ہیں، وہ بھی یہاں پر شریک تھے۔ دوسرے سیشن کے اندر ایکسپرٹس نے اپنی باتیں کہیں، سارے معاملات چلے۔ دوسرے سیشن میں وزیر اعظم اور آرمی چیف جو ہیں ان کی جانب سے اس میں شرکت کی گئی، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے خطاب کیا۔ اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرمی چیف کی تقریر جو ہے اس میں قرآنی آیات اور ترجمہ جو ہے اس کا غلبہ رہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ کیا قرآن میں نہیں کہا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو؟ پھر مایوسی کیسی؟ پاکستان کے حوالے سے مایوس نہ ہو، اور مایوسانہ رویہ پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے جو پاکستان کے حوالے سے پھیلایا جاتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے یعنی آرمی چیف نے کہا کہ جو ایک مایوسی پھیلائی جاتی ہے یہ پروپیگنڈا ہے، اور انہوں نے گرین پاکستان انیشیٹو سے ایک بڑا جذباتی قسم کا خطاب کیا، اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خطاب کے دوران، یہ حسن ایوب ہے ایک صحافی ہے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ کنونشن سینٹر میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ میں نے آج تک کبھی اتنا جاندار خطاب پہلے نہیں سنا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ لوگوں میں امید پھیلائیں، اور انشاءاللہ پاکستان ایک سال میں معاشی طور پر مستحکم ہو جائے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو جنرل عاصم منیر صاحب نے کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ ملٹری جو ہے اس کی مکمل سپورٹ رہے گی پاکستان کی جو گورنمنٹ کے ان انیشیٹوز کو، اور یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے، اسے ملٹری سپورٹ کرے گی۔ اور اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر جو وہاں پر صحافی موجود تھے، وسیم عباسی، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی، اور اس کے بعد ویسے جب شہباز شریف صاحب آئے انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب ویسے یہ بات کر رہے ہیں لیکن وہ ہمبل ہو رہے ہیں، لیکن یہ ان کا انیشیٹو ہے گرین پاکستان بھی، اور ایگریکلچر کے حوالے سے پاکستان کے پوٹینشل کو ڈسکور کرنے کا اور اسے یوز کرنے کا۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی اس وقت وہ مسکرا اٹھے اس بات پر کہ شہباز شریف صاحب نے جب یہ بات کہی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا انیشیٹو ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب از جسٹ بینگ ہمبل اینڈ ویری کائنڈ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور ہم اسے سپورٹ کریں گے۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک اور بات یہ کہی کہ اگر اسی طرح سے معاملات چلے تو ایک سال کے اندر پاکستان معاشی طاقت بن جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو ٹینیور 1 مہینے بعد ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد نگران حکومت بھی آنی ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور پھر ایک منتخب حکومت بھی آنی ہے پاکستان کے اندر، اللہ کرے صاف شفاف انتخابات جس پر تمام تر سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا اتفاق ہو، انہی کی بنائی گئی ایک حکومت آئے، اسی طرح کی ایک حکومت آئی جس کے اوپر سب کا اتفاق رائے ہو، تاکہ کرائسس جو ہے پولیٹیکل کرائسس وہ ختم ہو سکے۔ لیکن اس میں یہ چیز بھی بڑی واضح ہے کہ آرمی چیف نے جو 1 سال کے حوالے سے بات کہی ہے کہ 1 سال کے اندر پاکستان کو معاشی طاقت بنائیں گے، اور اس سے پہلے جو اکنامک فیسیلیٹیشن اور انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے ایک انیشیٹو ہے، اس کی ایک ایپیکس کمیٹی بھی ہے، اس کا بھی اجلاس ہوا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس جانب بڑا واضح اشارہ ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں ہی از آن دا ڈرائیونگ سیٹ ایز فار ایز اکنامک ریوائول، ایز فار ایز investment facilities and as far as agricultural uplift is concerned۔ یہ اگر ابھی تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان سے دیکھا جائے، باقی معاملات کے اندر بھی ظاہری بات ہے پاکستان کی ملٹری کا معاملہ ہوگا۔ اب حسن ایوب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی کنونشن سینٹر میں سیمینار سے واپسی پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے 4 صحافیوں کی ایک مختصر ملاقات ہوئی، جن میں میرے علاوہ یعنی کہ حسن ایوب کے علاوہ سمر عباس صاحب ہیں، اس کے علاوہ تنزیلہ مظہر
اور رحمان اظہر جو ہیں یہ شامل ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ میری پالیسی یہ ہے کہ میں نے میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرنی، میری پالیسی یہ ہے کہ میں میڈیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں کرتا، تاہم ڈی جی آئی ایس پی آر جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ چیز میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ وٹ ایور دا ڈی جی آئی ایس پی آر سیز، جو انٹر سروس پبلک ریلیشنز کی پریس کانفرنسز، پریس ریلیز اور جو کچھ بھی حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ بھی نہیں، حرف بہ حرف جو وہ کہتے ہیں وہ دراصل میرے الفاظ ہوتے ہیں، وہ میرے ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہ مجھے ریپرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ لوگوں کو امید دلائیں، انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ اب اس میں جو وہاں پر صحافی موجود ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ریسنٹلی پاکستان کے حوالے سے مایوسی تو ایک ہی سیاسی جماعت پھیلاتی ہے، تو یہ بات بھی انہوں نے اسی کانٹیکسٹ کے اندر کہی ہوگی۔ البتہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں کو انڈورس، ویسے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہوتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو بات کہی ہے اس بات کی امپورٹنس تو ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریٹریٹ کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ آرمی چیف اور فوج کی ایز اے ہول پالیسی کا غماز ہوتا ہے، وہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف انہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ادا کرنے والی زبان جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہوتی ہے، اور باقی چیزیں obviously اپنا کیرزما ہوتا ہے، اپنی چیزیں ہوتی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کی ہسٹری میں کچھ بہت گیم چینجر بھی تھے، جنرل جو تھے آصف غفور صاحب، ان کا دور دیکھ لیں، اس میں جو آگاہی تھی اور وہ ساری چیزیں، obviously سب کا ایک اپنا اپنا لیگیسی تو ہوتی ہے، جس طرح چیفز ہوتے ہیں ان کی اپنی لیگیسی ہوتی ہے، ڈی جی آئی ایس آئیز ہوتے ہیں ان کی اپنی لیگیسی ہوتی ہے، اور وہ ڈفرینٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ ایوری پرسن از ڈفرینٹ، لیکن یہ وہ چیزیں تھیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ اور اگلے ایک سال کے حوالے سے جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے اپنی پالیسی واضح کی ہے، اور اس میں کہا ہے کہ پاکستان میں 30 سے 40 ارب جو ہیں وہ مزید آ سکتے ہیں، پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ پالیسی، یہ سارا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے، دوست ممالک سے آرمی چیف، اچھا جی یہ گرین انیشیٹو آرمی چیف کا انیشیٹو، اکنامک اور انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن آرمی چیف کا، دین واٹ از دا گورنمنٹ فار؟ لیکن obviously اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے تو پھر کچھ کرنا ہے نا، جب نااہل اور بالکل بیکار لوگ ملک کے اوپر مسلط ہوں، تو یوں لگ رہا ہے کہ بہت سی چیزوں کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے مورچہ سنبھالی۔ اچھا ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر نے جب قرآنی آیات بڑی روانی سے پڑھی اور حفظ قرآن بھی ہیں، تو انہوں نے ساتھ جب ترجمہ پڑھا تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں اور جو صحافی موجود ہیں جو رپورٹ کرے، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں انہوں نے کسانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو نعرے ہیں وہ بھی بلند کیے۔ البتہ اس پر جنرل عاصم منیر نے کہا میں مولوی یا مولا نہیں ہوں، میرے جو دل میں آ رہا ہے میں وہ بول رہا ہوں اور میں دل سے بول رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔